अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल हयाउ ला यअती इल्ला बिखैर, हया खैर के अलावा कुछ लेकर नहीं आती। अल हया कुल्लुहु खैर, हया में खैर ही खैर है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उस खातून के अंदर बहुत ज़्यादा हया थी। और ये कौन फरमा रहे हैं? रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला जिस बंदे से नाराज़ होते हैं, अल्लाह ताला जिस कौम से नाराज़ होते हैं, ऐसे बंदे से, ऐसी कौम से कपड़े छीन लिए जाते हैं। और शर्म व हया इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। और अल्लाह ताला जिस कौम से मोहब्बत करते हैं, जिस बंदे से मोहब्बत करते हैं, उनको कपड़े अता करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मन, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम फिर ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे कि बज़ाहिर लफ्ज़ से तो हम वाकिफ़ हैं, हम इस लफ्ज़ को बार बार रिपीट भी करते हैं, ज़ुबान पर लेके भी आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी अगर देखी जाए तो हमें इसका शायद अल्लाह ताला जो है ये जो मैं कहने लगा हूँ वो गलत हो, सच ना हो, लेकिन दिस इज़ दी बिटर रियलिटी। वो ये कि इसका नामो निशान कहीं नज़र नहीं आता। चाहे आप अपने घर से बाहर स्टेप आउट करें, अपने गली मोहल्ले में देखें, या आप मॉल्स में चले जाएं, बाज़ारों में चले जाएं, बिलबोर्ड्स की तरफ देखें, या आप अगर अपने घरों में भी बैठे हैं, अपने मोबाइल्स को आपने ऑन कर लिया, या आपने अपने सामने जो है टीवी को ऑन कर लिया, वेदर यू आर लुकिंग एट सम एड्स, एडवर्टाइजमेंट जो है आपके सामने चल रही है, तो आपको पता ये चलेगा कि हया का नामो निशान ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक हया है। जिस ज़माने से हम गुज़र रहे हैं, इसमें हमें बताया जाता है कि बहुत सारी चीज़ें एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही है, ख़त्म होती जा रही हैं। उसमें से मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट विच इज़ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन इज़ हया, कि हया हमें जो है कहीं नज़र नहीं आती। और जब आप इस लफ्ज़ को सर्च करते हैं ऑनलाइन, इसको आप ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, तो आपको तर्जुमा कुछ यूँ मिलता है, शेमफुल अगर हया को आप अगर ट्रांसलेट करें, या शाइनेस। और इसको जब बताया जाता है ऑनलाइन, जब आप जाके सर्च करते हैं, तो इट हैज़ अ नेगेटिव कॉनोटेशन। आपको ये बताया जाता है कि दिस इज़ द पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, दिस इज़ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ करेज, ये न्यूरोसिस है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। सो दिस इज़ वन पर्सपेक्टिव विच यू गेट फ्रॉम द मेन मीडिया और द सोशल मीडिया। ये दुनिया की तरफ से आपको ये मैसेज मिलता है। और एक पर्सपेक्टिव हमारा दीन भी हमें देता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल हयाउ ला यअती इल्ला बिखैर, हया खैर के अलावा कुछ लेकर नहीं आती। अल हया कुल्लुहु खैर, हया में खैर ही खैर है। और दीन हमारा तो हमें ये बताता है कि हया के बग़ैर जन्नत इनएक्सेसिबल है, अब जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। तो ये दो पर्सपेक्टिव आपके सामने आ गए। एंड नाउ वी विल ट्राई टू सी कि वे डू यू ड्रॉ द फाइन लाइन, इनमें क्या मुनासिबत है। सबसे पहले लिंग्विस्टिकली देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हया। उर्दू में ना हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हयात। हयात जब हम कहते हैं या लिखते हैं तो इसकी एंडिंग में एक लंबी ता के साथ हम लिखते हैं। अरबिक में भी हम हयात ही कहते हैं और उसको गोल ता के साथ लिखा जाता है, राइट, ता मरबूता।
تو اس کو ہم پروناؤنس کیسے کرتے ہیں؟ حیاتن. یا اگر آپ وہاں پہ رکنا چاہتے ہیں تو حیا اینڈ میں جو ساؤنڈ آتی ہے وہ آپ کو ہا کی آواز آتی ہے, حیا, لائک دس, رائٹ. حیات کا مطلب کیا ہے؟ زندگی, رائٹ. ان دونوں لفظوں کا حیا وچ از دی ماڈسٹی, ہا یا الف حمزہ جسے ہم ماڈسٹی کہتے ہیں, شرم و حیا ہم اردو میں الحمدللہ ہم جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے, اور حیات زندگی, ان دونوں کے جو اوریجنز ہیں, روٹ لیٹرز ہیں, وہ سیم ہیں. اور عربز حیات کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے, وہ بارش کو حیات کہا کرتے تھے, اور اس کی وجہ بھی ہے کہ جب بارش ہوتی ہے اور جب وہ مردہ زمین پر پڑتی ہے تو وہ اس مردہ زمین کو کیا کر دیتی ہے؟ زندہ کر دیتی ہے. سبزہ اگتا ہے, ویجیٹیشن ہوتی ہے, پھل جو ہے ہمیں ملتا ہے. اور جیسے کوئی جاندار مر جاتا ہے, if any living creature dies, what happens, it becomes numb. اس کو پین فیل نہیں ہو رہی ہوتی, وہ ڈی سینسٹائز ہو جاتی ہے, رائٹ. چاہے آپ اس کو پوک کریں یا کچھ اس کو ہارم کریں, اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں, اس کو مزید کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے آپ, بیکاز دیٹ کریچر از ڈیڈ آلریڈی, اس کے اندر فیلنگز نہیں ہیں. سملرلی جب ہم حیا کی بات کرتے ہیں, ماڈسٹی کی بات کرتے ہیں, جس بندے کے اندر حیا نہیں ہے, that person is spiritually dead because that person does not feel the guilt of sin. اس کو محسوس نہیں ہوتا, اگر وہ بے حیائی کی طرف جا رہا ہے تو اس کا محسوس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو بے حیائی بندے کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے. اور جب ہم اس کی ڈیفینیشن کی بات کریں, and I'm hoping you are noting everything down انشاءاللہ. حیا کی ڈیفینیشن کچھ یوں ہے, الحیاء انقباض النفس من شیء وترکه حذرا عن اللوم فيه. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو نوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے انشاءاللہ آسانی ہو, اور ابھی ہم ٹرانسلیشن بھی دیکھیں گے. الحیاء انقباض النفس من شیء وترکه حذرا عن اللوم فيه, which means is کہ حیا اس ڈسکمفرٹ کا نام ہے, اس مومنٹ پہ کہ آپ کسی پرٹیکولر جگہ میں بیٹھے ہیں یا پرٹیکولر سچویشن میں ہیں, اینڈ یو آر ہیونگ سم سارٹ آف ڈسکمفرٹ, یو فیل ایجیٹیٹڈ, اور آپ اس سچویشن سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, اس سے دور ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ وائی ڈو یو ڈو دیٹ؟ عن اللوم فی, بیکاز یو ہیو اے فیئر آف بلیم. آپ کو فیئر ہوتا ہے, آپ کو ڈر لگتا ہے لوگوں سے. ایک یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے, یعنی دوسروں سے آپ کو ڈر لگتا ہے کہ وہ آپ پر الزام لگائیں گے. اور انسان عموماً دو وجہ سے ڈرتا ہے, دو وجہ سے حیا کرتا ہے. نمبر ون, ایک دو جو اسٹیٹمنٹ ہم بولتے ہیں نا کہ لوگ کیا کہیں گے. کچھ کام ہو سکتا ہے کہ آپ وہ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کرتے, کیونکہ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ کہیں گے تو ابھی سے مولوی بن رہا ہے, ابھی سے تو داڑھی کیسے بڑھا سکتا ہے, ابھی تو کالج یونیورسٹی جا رہا ہے, ابھی تو تیری شادی نہیں ہوئی, ابھی سے اپنے جو ہے اپنے آپ کو کور کرنے لگ جاؤ گی. تو لوگوں سے حیا ہوتی ہے, اور ایک حیا کا ایلیمنٹ ہوتا ہے اپنے رب سے. اللہ تعالیٰ سے بندہ حیا کرتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے جو ہے کیا منہ دکھاؤں گا اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی. ابھی جیسے ہم نے دیکھا کہ جو دنیا ہمیں ترجمہ بتاتی ہے حیا کے حوالے سے کہ یہ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے, اگر کسی بندے کے اندر حیا ہے تو وہ آگے بڑھ نہیں پائے گا, وہ پیچھے رہ جائے گا. ہمارا دین اسٹرینگتھ کا نام ہے, ہمارا دین لوگوں کو, ایمان والوں کو اسٹرانگ بناتا ہے, اور یہی ہماری لیگیسی چلتی آئی ہے. البتہ عربک میں ایک لفظ یوز کیا جاتا ہے جسے کہتے ہیں خجل, خا جیم لام, خجل. اس کو اگر آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انگلش میں تو it would mean as if a person is timid, T-I-M-I-D, timidity. اور اردو میں جب آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو جو بندہ بزدل ہوتا ہے, ڈرپوک ہوتا ہے,
تو ہمارا دین لوگوں کو بزدل نہیں بناتا. اور جس بندے کے اندر یہ بزدلی ہوتی ہے, خجل ہوتی ہے, وہ پتہ کیا کرتا ہے, وہ اپنے رائٹس کے لیے کھڑا نہیں ہوتا. اب اس کو ایسے بھی آپ سمجھیں کہ دو دوست ہیں یا فیملی ممبرز ہیں یا کوئی دو جاننے والے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں, انہوں نے آپس میں کوئی لین دین کرنا ہے. اب جو ہے جس کو پیسے چاہیے یا جو اپنا ایسٹ دے رہا ہے, کسی کو اپنی چیز دے رہا ہے, وہ دل میں تو چاہتا ہے کہ ہم اس کو نا ذرا ڈاکیومنٹ فارم پہ لے کے آ جائیں. اچھا ہوتا ہے کیونکہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ایٹ لیسٹ کل کو اگر میں نہیں ہوتا تو میرے بچے یا میرے فیملی ممبرز اس چیز کو کلیم کر سکیں گے کہ جی آپ نے مجھے پیسے دینے ہیں, آپ نے میرا اتنا ادھار دینا ہے. اور اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے کہہ دیا نا تو میرا دوست شاید مجھے کہے یار تجھے مجھ پر یقین نہیں ہے, یار تو عجیب انسان ہے. یا جو تیسرا بندہ ہو, یار تم دونوں اتنے اچھے دوست ہو کر لکھو کتابت کر رہے ہو, نہیں یار میری زبان ہی کافی ہے, جیسے لوگ یہ جو ہے محاورہ استعمال کرتے ہیں. نہیں, اس کو کہتے ہیں بزدلی. جو بندہ اپنے رائٹ کے لیے کھڑا نہیں ہوتا. آپ اپنے دوستوں یاروں میں بیٹھے ہیں, الحمدللہ یو ٹرائی ٹو پریکٹس اسلام, آپ نماز بھی پڑھتے ہیں جتنا آپ کے لیے پاسبل ہو سکتا ہے. اب ہو کیا رہا ہے کہ نماز کا ٹائم ہے, اذان ہو چکی ہے, اور آپ کے دوست ایز سچ نماز نہیں پڑھتے. ویسے ایسے دوستوں کا فائدہ بھی نہیں ہے بائی دا وے, جو نہ خود رغبت رکھتے ہیں مسجد کی طرف جانے سے اور نہ ہی اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. تو ہو کیا رہا ہے کہ آپ کا دل تو چاہ رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے, لیکن آپ بیٹھ جاتے ہیں, نہیں میں اپنی کمپنی کیسے چھوڑ سکتا ہوں. ہاں گھر جا کے نا ایک ساتھ ہی بس چوکا مار دوں گا, 4 نمازیں پڑھ لوں گا, 5 نمازیں پڑھ لوں گا, بس کام ہو جائے گا, دوست بھی خوش اور اللہ بھی خوش. یعنی اس مائنڈ سیٹ سے آپ بیٹھے رہتے ہیں. نہیں, اس بندے کے اندر بزدلی ہے, اس بندے کے اندر خجل ہے, اور ہمارا دین اس کو پروموٹ نہیں کرتا. اینڈ سملرلی یور فرینڈز آر اسموکنگ, اور آپ خود تو اسموک نہیں کرتے, اور آپ سیکنڈ ہینڈ اسموک انہیل کر رہے ہیں, رائٹ. اور یو آر فیلنگ دا ڈسکمفرٹ, آپ ڈسکمفرٹ فیل کر رہے ہیں, لیکن آپ وہاں سے ہٹتے نہیں ہیں. یار لوگ کہیں گے کہ یہ بڑا سو ٹو سے ممی ڈیڈی ہے, یار تو کیسے ہمیں چھوڑ کے کیسے جا سکتا ہے, اور آپ اس کمپنی کو چھوڑتے نہیں ہیں. اور اگر آپ نے نوٹس کیا ہو, ابھی جو ہم نے ڈیفینیشن دیکھی تھی حیا کی, وہ ڈیفینیشن ذرا ریکال کر لو. ڈیفینیشن کچھ یوں تھی کہ بندہ اپنے دل کے اندر ڈسکمفرٹ فیل کرتا ہے, اور وہ جو فیلنگ ہے وہ اس کو مجبور کرتی ہے, پش کرتی ہے کہ آپ ایکشن میں آئیں, آپ ایکشن لیں, رائٹ. سو اٹ مینز از کہ وہ ڈسکمفرٹ اگر آپ کو ایکشن پہ مجبور نہیں کر رہی تو اسلامک ٹرمینالوجی میں آپ کے اندر حیا نہیں ہے, آپ با حیا انسان نہیں ہیں. اور ایک اور بات پتہ چلتی ہے اس ڈیفینیشن سے کہ حیا از اے بیہیویئر, کہ یہ آپ کے بیہیویئر کو ٹرانسلیٹ کرتی ہے. آپ ایسا نہیں کہ آپ بیٹھے رہتے ہو, آپ کسی شادی میں گئے ہو, آپ کو کسی نے انوائٹ کیا ہے, اور آپ دیکھتے کیا ہو الحمدللہ یو ٹرائی ٹو پریکٹس اسلام, آپ کوشش کرتے ہو کہ جتنا ہو سکے اسلام پہ میں فالو کروں چلوں, لیکن وہاں پہ کیا ہے کہ جی اپوزٹ جینڈرز کی انٹرمنگلنگ ہو رہی ہے, رائٹ. کزنز جو ہیں آپس میں مل رہے ہیں, ہینڈ شیکس ہو رہے ہیں, ناچ گانا چل رہا ہے, میوزک از بلاسٹنگ, اور آپ وہاں پہ بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہو, بس بیٹھے بیٹھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, لائک دس. یہ کیا بات ہوئی؟ اگر وہ ڈسکمفرٹ آپ کو مجبور نہیں کر رہی کوئی ایکشن لینے پہ, لیٹس سے اگر آپ کوشش کرتے ہو کہ یار یہ اچھی بات نہیں, نہ کرو, اگر آپ سمجھتے ہو کہ اس سے بات بگڑ سکتی ہے, ایٹ لیسٹ یو کین واک اوے, آپ وہاں سے جا سکتے ہو. تو دس از واٹ یو ہیو ٹو ڈو. تو بات ہمیں سمجھ میں یہ آئی کہ حیا کیا ہے, یہ بیہیویئر ہے آپ کا, یہ کوئی ون آف چیز نہیں ہے, یہ آپ کے بیہیویئر کا حصہ ہونی چاہیے. یو شوڈ بی پرو ایکٹیو وین اٹ کمس ٹو حیا, آپ نے ایکشن لینا ہے. سو دس از واٹ دی ڈیفینیشن از. ابھی ہم کچھ ہیڈنگز دیکھتے ہیں انشاءاللہ. آئی ہیو 7 ہیڈنگز فار یو. تو ان کی انڈر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بات کہیں گے, سنیں گے, اور میں صرف آپ کو کچھ سیمپلز دوں گا, کیونکہ ایک ایک ہیڈنگ ہم جو ہے ہو سکتا ہے ایک ایک لیکچر پہ ہماری جو ہے بات جو ہے مکمل ہو, تو ہم ہو سکتا ہے کہ اس سیشن اور اگلے سیشن میں انشاءاللہ اپنی جو ہے ان 7 ہیڈنگز کو کور کریں گے. تو آج
انشاءاللہ الرحمن ہم 3 ہیڈنگز ہی کور کر سکیں گے باذن اللہ تعالی. تو ہیڈنگ نمبر 1 از کہ قرآن میں حیا کا کیا پہلو ہے، کہ قرآن میں حیا کی کیا امپورٹنس ہے. بیفور وی گیٹ انٹو دس سبجیکٹ، دس ہیڈنگ، اس کو ذرا دنیاوی پرسپیکٹو سے سمجھتے ہیں کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ دنیا میں جو شخص جتنا طاقتور ہوتا ہے، جتنا اسٹرانگ ہوتا ہے فائنینشلی، اکنامکلی، مال کے حوالے سے، جتنا جو ہے اس کی لنکس ہیں لوگوں کے اندر، تو وہ اتنا ہی اپنی اسٹرنگتھ کو شو کرواتا ہے، رائٹ. اور وہ اتنا ہی کیئرلیس ہوتا ہے اپنی زبان استعمال کرنے سے. یعنی جیسے ہم اردو میں جو ہے یہ محاورہ کہتے ہیں نا کہ پہلے تولو پھر بولو، تو ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ وہ باتیں بہت ساری کرتے رہے اور وہ سیکنڈ تھاٹ بھی نہ دے کہ میں نے کیا کہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو ڈر نہیں ہوتا کہ یعنی میرا گریبان کون پکڑ سکتا ہے، مجھے کون جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کی طرف لے کے آ سکتا ہے. آئی کین سے وٹ ایور آئی وانٹ وین ایور آئی وانٹ، میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اور وہ پھر اپنی پاور، اپنی اسٹرینتھ ایکسرسائز بھی کرتا ہے. وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ اف you know there is a person and who is the most richest and wealthiest person in Islam Abad. اب آپ کے ذہن میں جو بھی لگژریس کار آ سکتی ہے آپ وہ لے کے آ جائیں، اور وہ اپنے روڈ پہ جو ہے وہ چل رہا ہے اور اس کو بڑا گھمنڈ ہے اپنے پیسے کے اوپر. اب وہ فاسٹ لین میں چل رہا ہے، رائٹ، اور وہ سلو سپیڈ سے چل رہا ہے. اب آپ پیچھے سے آئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے سائیڈ لائن ہو، ذرا دوسری لین پہ آ جائے، آپ نے تیزی سے جانا ہے. شاید آپ اس کو ڈپر اور ہارن نہ دیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر اس کو میں نے ڈپرز دے دیے، رائٹ، ہائی بیم دے دی، یا میں نے اس کو ہارن دے دیا تو پنگے میں نہ پڑ جائیں ہم لوگ، رائٹ. اس کے آگے پیچھے پروٹوکول ہوگا کہ میری گاڑی بند نہ کروا دے اور کوئی مس ہیپ نہ ہو جائے. تو آپ بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ آپ ذرا انڈیکیٹر لگاتے ہیں، سائڈ سے ہو کے آرام سے آگے جا کے پھر آگے آ جائیں گے، رائٹ، تاکہ اس کو ڈسٹربنس نہ ہو. اور اگر یہی کوئی ذرا میڈیوکر لیول کی گاڑی ہو تو آپ ہارن پہ اپنا جو ہے ہاتھ بجا کے رکھیں گے، ایسی کی تیسی کیوں نہیں ہٹتا، اور پھر اس کو 2 پیسے دیکھتے ہوئے بھی جاتے ہیں آپ، رائٹ. سو دیٹس ہاؤ اٹ از. تو یہ بات میں نے آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بتائی ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ العزیز ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ الحی تھے، الحی ہیں اور الحی رہیں گے. الحی کا یہ ترجمہ ہے، ہی از دی ایور لیونگ. اور آپ کی اور میری زندگی ڈیپینڈنٹ ہے، ہم زندہ ہیں اللہ تعالیٰ کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، ہمیں پرووائڈ کر رہے ہیں، ہمیں رزق عطا کر رہے ہیں. ہم ہل ہی نہیں سکتے، چل ہی نہیں سکتے، سانسیں لے ہی نہیں سکتے اگر اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا نام رب بھی ہے. اللہ تعالیٰ پال رہے ہیں آپ کو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وللہ ملک السماوات والارض. اللہ تعالیٰ کی ہی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمینوں پہ. اب اگر آپ اس فرسٹ یونیورس کی بات کر لیں، اب اس کو اگر آپ ناپنا چاہتے ہیں، جو آبزرویبل یونیورس ہے، آبزرویبل کتنی بڑی ہے؟ 93 بلین لائٹ ایئرز. کبھی جا کے سرچ کیجئے گا. اللہ تعالیٰ اس کے مالک ہیں. اور یہ صرف جو سماء دنیا ہے، جو فرسٹ ہیون کے نیچے ہے، اس کی ہم بات کر رہے ہیں. اب 7 آسمانوں میں کیا ہے؟ اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تو بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ الغنی ہیں، اللہ تعالیٰ تو جو چاہے کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کس کی پرواہ ہے؟ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. واللہ الغنی وانتم الفقراء، رائٹ. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو یطعم ولا یطعم. وہ کھلاتے ہیں اور ان کو کوئی کھانا نہیں کھلاتا. تو اگر کوئی ہستی اتنی الغنی ہے تو پھر ان کی سپیچ کیسے ہونی چاہیے؟ ان کی جو سپیچ ہے، ان کی جو بات ہے وہ کیسے ہونی چاہیے؟ آئے ہم ذرا قرآن مجید میں کچھ ایگزامپل سے ذرا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارا دین ہمیں سب کچھ سکھاتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، چاہے وہ پبلک لائف ہو، چاہے وہ آپ کی پرائیویٹ لائف ہو، چاہے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ بیٹھے ہیں، whether you are alone in your house یا آپ نے واش روم جانا ہے ریلیف کرنے کے لیے، جو بھی ہے
قرآن مجید اور آپ کا دین آپ کو گائیڈ کرتا ہے. آپ کا دین آپ کو یہ بتاتا ہے when you want to go and relieve yourself, جب آپ واش روم انٹر کرنا چاہتے ہیں آپ نے کیسے کرنا ہے. آپ نے اپنا لیفٹ فٹ جو ہے باتھ روم کی طرف بڑھانا ہے. you have to enter it with your لیفٹ فٹ, رائٹ. اور آپ نے کون سی دعا پڑھنی ہے آپ کو یہ بھی بتایا گیا ہے. آپ نے باہر آنا ہے رائٹ فٹ کے ساتھ اور آپ نے جو دعا پڑھنی ہے, تو آپ کو گائیڈ کیا گیا ہے. اسی طرح when you talk about private life, جو میریٹل ریلیشن شپ ہے, ہاؤ ڈو یو ہیو ٹو ڈیل ود یور اسپاؤز, اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا گیا ہے ان ڈیٹیل. اور دیکھیں اتنے انٹیمیٹ سبجیکٹس, ڈیفینیٹلی اس کا بھی ایک طریقہ ہے بتانے کا تاکہ لوگ سمجھیں. اور عربک میں ایک لفظ ہے جسے کنایا کہتے ہیں, کاف نون الف یا تا مربوطہ یا گولتا, کنایا, رائٹ, کنایا, جس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی اسپیکر یا کہنے والا کوئی بات سمجھانا چاہتا ہے, وہ ڈائریکٹلی وہ ایکسپریشن یوز نہیں کرتا, دوسرے ایکسپریشن کے ساتھ وہ بات سمجھاتا ہے. اور یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ جو سننے والا ہے یا پڑھنے والا ہے وہ ڈسٹریکٹ نہ ہو, وہ ڈسکمفرٹ فیل نہ کرے, وہ کوئی امیج کریٹ نہ کر دے, رائٹ. اس کی کمفرٹ کے لیے اس کا خیال رکھا جاتا ہے. تو اس ایکسپریشن کو کنایا کہا جاتا ہے تاکہ بات بھی سمجھ میں آ جائے اور بات بگڑے بھی نہیں. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ایک ایکسپریشن یوز کرتے ہیں, او لامستم النساء. مس کہتے ہیں اردو میں یا عربک میں ٹو ٹچ, یعنی چھونا, رائٹ. او لامستم النساء, یا جب تم اپنی عورتوں کو چھوؤ, when you touch your wives or your women. اور اس میں جب آپ تفسیر میں جاتے ہیں, مفسرون کہتے ہیں unanimously کہ اس کا مطلب ہے when you have physical intimacy with your spouse. اب یہ تو میں نے آپ کو بتایا, رائٹ, تفسیر میں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنے اپروپریٹ الفاظ استعمال کیے ہیں تاکہ پڑھنے والا ڈسٹریکٹ نہ ہو, وہ کوئی امیج کریٹ نہ کر لے اپنے ذہن میں, اور وہ تلاوت کر کے آگے جو ہے نصیحت پکڑتا رہے, اس کو نصیحت ملتی رہے. اور یہ ایک دفعہ نہیں, بار بار اللہ تعالیٰ اسی طرح جو ہے بات جو ہے بتاتے ہیں. سورہ الاعراف جب آپ پڑھتے ہیں وہاں پہ ہمیں بتایا گیا ہے فلما تغشاہا, کہ جب ہسبینڈ اپنے اسپاؤس کو, اپنے وائف کو کنسیل کر دے, چھپا لے. What a beautiful way to get the message across. اور میں آپ کو ایک اور ایگزامپل بھی دے دوں on a side note, یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا. دیکھیں جتنے بھی ریلیجنز ہیں, لیٹس ٹاک اباؤٹ کرسچینٹی, بائبل ہے, ہندوازم ہے, ہندو اسکرپچرز ہیں, جب آپ وہ پڑھتے ہیں, بیکاز آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف کمپیریٹیو ریلیجن, اور مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب میں دین کی طرف آ رہا تھا نا, تو ڈیفینیٹلی ایک فیز یہ بھی آتا ہے کہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ کون سا وے آف لائف ٹھیک ہے, سچ ہے, حق ہے. تو میرے اوپر بھی یہ فیز آیا اور میں نے بائبل بھی پرچیز کی, میں ہندو اسکرپچرز بھی جو ہے, میں کچھ لیکچر سن رہا تھا, کچھ جو ہے اسکرپچرز پڑھ بھی رہا تھا. تو آپ کو پتہ ہی چلے گا, انفارچونیٹلی میں کسی کو ڈیگریڈ نہیں کر رہا ہوں, میں یہ پروموٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کے جاننے والے ہیں, کوئی اگر آپ کے گھر میں کوئی کام کرنے والے آتے ہیں, یا کوئی اگر آپ کے کوئی ایسے دوست ہیں یا کوئی جاننے والے ہیں, کولیگز ہیں, ان کو آپ ریکمینڈ کریں, ان کو بتائیں کہ جائیں اپنی اسکرپچرز آپ پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے اس کے اندر کیا ہے. ان بائبل دیر آر سرٹن چیپٹرز, آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ, لیکن مجھے آپ کو بات بتانی پڑے گی, اٹ از آڈیو پورنوگرافی اور اسکرپٹڈ پورنوگرافی, یعنی ایسی باتیں کی گئی ہیں, والعیاذ باللہ. تو بندہ جو ہے بڑا ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے, کسی اور طرف پہنچ جاتا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر اس بندے کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو حق کی تلاش میں ہے وہ ریسرچ کرے, پڑھے, باقی کتابیں بھی پڑھے, اور اس کو آپ ریکمینڈ کریں, بلکہ آپ اپنے لیے بھی جو ہے یہ سٹانس رکھیں کہ میں قرآن بھی پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا فرق ہے. تب آپ کو پتہ چلے گا, قرآن نکھر کے سامنے آ جائے گا, یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اور سورہ المائدہ جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں جو ہے
آپ کو یہ آیت ملتی ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یأکلان الطعام. ہم ایز مسلمس بلیو کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام یہ انسانوں میں سے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے ایک نبی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا ایک قوم کی طرف، بنو اسرائیل کی طرف. اور ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ خدا ہیں. اب اللہ تعالیٰ کیسے بات سمجھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے مگر ایک نبی، ایک رسول. ان سے پہلے بہت رسول آئے تھے، انبیاء آئے تھے. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی والدہ کیا ہیں؟ صدیقہ ہیں. جیسے ابو بکر کا ٹائٹل کیا ہے؟ صدیق، تصدیق کرنے والے، سچ کو ہے اس کو ماننے والے. ان کی والدہ سچی ہیں، تصدیق کرنے والی ہیں. کانا یأکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. میسج پہنچ گیا. اب اللہ تعالیٰ یہ میسج دے رہے ہیں ہر پڑھنے والے کو، ہر سننے والے کو. اے پڑھنے والے، جو کھانا کھاتا ہے یہ جان لو اس کے بعد ایک پروسیجر بھی ہوتا ہے. جو کھانا کھاتا ہے اس کے بعد اس کو ریلیف کرنے کے لیے واش روم بھی جانا پڑتا ہے. اور جو یہ عمل کرتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. اپنی آنکھیں کھولو، خدا کو کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ تعالیٰ کھانا کھلاتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ انسانوں کے لیے ہے، یہ انسانوں کے لیے میسج ہے. اور اب دیکھیں یہ جو میں نے ریلیف کا آپ کو نام بتایا ہے، واش روم جانے کا، اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے تاکہ پڑھنے والا سمجھ جائے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں اس میں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں بھیجا، کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہ کھانا کھایا کرتے تھے، وہ بازاروں میں پھرتے تھے. میننگ all prophets were human، وہ انسانوں میں سے تھے. مشرکین مکہ یہ بہانہ کیا کرتے تھے، یہ کیا بات ہوئی، یہ کیسا نبی ہے، یہ ہمارے ساتھ کھانا بھی کھاتا ہے، اس کی بیویاں بھی ہیں، اس کے بچے بھی ہیں. نہیں، کوئی فرشتے ہونے چاہیے، کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں فرشتے بستے تو میں فرشتے کو نبی بنا کے بھیجتا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو انبیاء بنا کر اسی لیے بھیجا تاکہ وہ تمہارے لیے نمونہ بن سکیں، پریکٹیکل ماڈل بن سکیں. کیونکہ ادروائز تم یہ پھر بہانہ کرتے ہیں اللہ آپ نے تو فرشتہ بھیج دی، اس کے اندر تو جذبات ہی نہیں ہیں، اس کے اندر تو ٹیمپٹیشنز ہی نہیں ہیں، ہم تو انسان ہیں، ہم تو مائل ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اسی لیے اے میرے بندو ہم نے تمہارے جیسے انسان ہی بھیجے. ہاں فرق ہے. فرق کیا ہے کہ ان کے اوپر وحی کی جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنے بہترین انداز میں میسج کو پاس کیا. اور یہ بات آپ جان لو اللہ تعالیٰ الغنی ہیں، القوی ہیں. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کتنے بہترین طریقے سے اپنی بات پہنچائی. تو مائی ڈیئر بردرز، ہمیں بھی چاہیے، چاہے ہم آن لائن ہوں یا آف لائن ہوں، اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوں، فیملی ممبرز میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، چاہے اپنی پرائیویٹ چیٹس میں ہوں، ہم اپنی زبانوں سے حیا کو پریزنٹ کریں. ہماری زبانوں سے حیا جھلکتی ہوئی نظر آئے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. تو یہ ہیڈنگ نمبر 1 تھی. کوئکلی آگے چلتے ہیں. نمبر 2، انبیاء کی زندگی میں حیا کی کیا امپورٹنس تھی. آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا اور حوا علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھی، تو فرمایا کہ آپ یہاں پہ رہ سکتے ہیں، پھل کھا سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں، بس نہیں جانا تو اس درخت کی طرف نہیں جانا، اس کا پھل مت کھانا. شیطان آتا ہے، شیطان دھوکے میں ڈال کے مائل کر ہی لیتا ہے، اور آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام وہ پھل کھا لیتے ہیں. اور جیسے ہی وہ پھل کھا لیا جاتا ہے کیا ہوتا ہے،
فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان من ورق الجنة. جیسے ہی وہ پھل کھاتے ہیں بدت لهما سوآتهما, ان کے کپڑے اتر جاتے ہیں, کپڑے ختم ہو جاتے ہیں. اور وہ کرتے کہ ہیں, جب وہ ریلائز کرتے ہیں کہ کپڑے ہی نہیں ہیں تو وہ بھاگتے ہیں, درختوں کی طرف جاتے ہیں, پتے اتارتے ہیں اور اپنے آپ کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم 2 لیسن صرف ڈرا کریں گے, حالانکہ اس پر لیکچر کیا جا سکتا ہے. نمبر 1, ہمیں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے جسم کو ڈھانپنا یہ پہلے انسان سے شروع ہو چکا تھا. یہ سمجھ رکھنا کہ میرا جسم ڈھکا ہونا چاہیے, یہ گریجولی پروگریشن نہیں ہوئی تھی. ایسا نہیں تھا کہ پہلے ہم بندر تھے, آہستہ آہستہ ایوولوشن ہوئی, انسان کے اندر سمجھ آئی اور پھر اس نے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا. نہیں, ایسا نہیں ہے. پہلے انسان کے اندر ہی جو ہے یہ شعور پیدا کر دیا تھا کہ یو ہیو ٹو کور یور سیلف. تمہارے جسم کا کچھ حصہ ہے جو کہ نظر نہیں آنا چاہیے, ایکسپوز نہیں ہونا چاہیے. پوائنٹ نمبر 2, لیسن نمبر 2, اللہ تعالیٰ جس بندے سے ناراض ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ جس قوم سے ناراض ہوتے ہیں, ایسے بندے سے, ایسی قوم سے کپڑے چھین لیے جاتے ہیں, واپس لے لیے جاتے ہیں, ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. You know, as they say, nudity is something which should be celebrated, کہ اس کو آپ انجوائے کریں. اور مع الاسف یعنی انفارچونیٹلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں, آبزرو کر رہے ہیں کہ دس از ناٹ فار فیچڈ, میں کوئی کسی اور پلانٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہم دیکھ رہے ہیں the lesser clothes you have and you are on the social media, اتنے ہی آپ کو لائکس اور فیم زیادہ ملتی ہے. آج جو فیملی ولاگنگ کا جو ایک سلسلہ ایک جو ہے چل پڑا ہے, رائٹ, پہلے یہ بیماری کچھ لوگوں کے اندر تھی, بات آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہے. اب گاؤں دیہاتوں میں کیا ہو رہا ہے, ایک آپ کو بندہ ملے گا and this person is married, اور یہ اپنی عورت کو اس نے کیا کیا ہوا ہے, اس کی بیک سائڈ نظر آ رہی ہے, اس کے بال نظر آ رہے ہیں, اور وہ کیمرے کی طرف متوجہ ہو کے کیا کہتا ہے کہ اگر آپ میری بیوی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں نیچے کمنٹ کریں, لائک کریں, اور پھر اگلی ویڈیو میں آپ کو اپنی بیوی کی نمائش کر کے دکھاؤں گا. I'll present you my wife, I'll show you her face and her body. والعیاذ باللہ, ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بربادی کی طرف جا رہے ہیں, تباہی کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ بات آپ جان لیں, جو قوم اس طرف جاتی ہے وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے, اور شرم و حیا اس کے بالکل اپوزٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ جس قوم سے محبت کرتے ہیں, جس بندے سے محبت کرتے ہیں, ان کو کپڑے عطا کرتے ہیں, ان کو یہ توفیق دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپیں. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے ابن آدم, ابن آدم کون ہیں؟ ہم سب ہیں. اللہ کے لیے جب آپ قرآن پڑھا کریں تو آپ اس مائنڈ سیٹ سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کر رہے ہیں. اے پڑھنے والے, اے سننے والے, ہم نے تیرے لیے لباس کو نازل کیا ہے, اور کیا وجہ ہے نازل کرنے کی؟ تاکہ یہ تیرے سطر کو چھپائے, تاکہ تو اپنے آپ کو ڈھانپے. وریشا, اور اس سے تیری زبائش ہے, یو اڈون یور سیلف. تو پتہ یہ چلا بندے نے کپڑے اگر اچھے پہنے ہو تو یہ اچھی بات ہے. یو کین ویئر گڈ کلوتھس انشاءاللہ, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ, سب سے بہترین لباس تقوی کا لباس ہے. حسن بصری رحمہ اللہ اور باقی جو سلف صالحین ہیں وہ کہا کرتے تھے, یہاں پہ جو تقوی کا لباس ہمیں بتایا گیا ہے, تقوی کا لباس کا مطلب ہے حیا کا لباس. جب تم کپڑے پہنو تو حیا کے ساتھ حیا کو ملحوظ رکھو, اپنی حفاظت کرو, ڈو ناٹ ایکسپوز یور سیلف. تو یہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا واقعہ تھا. کون سے ایسے نبی ہیں جو کہ مشہور ہیں, he is well known of his modesty? موسیٰ علیہ السلام. ایک حدیث میں آتا ہے, اور یہ متفقن علیہ حدیث ہے. حدیث کے ڈیفرنٹ گریڈز ہوتے ہیں. متفقن علیہ حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جس حدیث کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں نریٹ کیا ہے, اور امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں نریٹ کیا ہے. اور جو حدیث ان دو احادیث میں آ جاتی ہے تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ متفقن علیہ حدیث. اور یہ کنسنسس ہے,
جو حدیث متفقن علیہ ہوتی ہے وہ اوتھینٹسٹی میں قرآن مجید کے بہت پاس پہنچ جاتی ہے، اور قرآن مجید کے بعد جو اوتھینٹک احادیث ہیں وہ متفقن علیہ حدیث ہے، میننگ اس حدیث میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان موسیٰ کان حییا ستیرا، کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے با حیا تھے، ان کے اندر بڑی حیا تھی، لا یرا من جلدہ عن استحیاء من، کہ ان کی جلد میں سے کچھ نظر نہیں آتا تھا، ان کی جلد میں سے کچھ نظر نہیں آتا تھا ان کی حیا کی وجہ سے۔ اور بنو اسرائیل ان میں یہ رواج تھا کہ وہ کلیکٹیو نہایا کرتے تھے، they used to bathe collectively, definitely men۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو انوائٹ کیا کرتے تھے کہ اے موسیٰ آپ بھی ہمارے ساتھ آ کے غسل لیا کریں، تو موسیٰ علیہ السلام حیا کی وجہ سے کہتے تھے کہ نہیں I'm not comfortable with it، میں نہیں کر سکتا ایسا۔ تو ایک اوکیزن میں وہ جو ہے نہا رہے تھے، بٹ بیفور I tell you what happened، اس سے پہلے میں وہ ایلیگیشن آپ کو بتانا چاہتا ہوں so that you will have the idea کہ کتنی بگڑی ہوئی قوم تھی۔ بنو اسرائیل بار بار جب یہ ریکویسٹ کرتی کہ آپ ہمارے ساتھ آ کے نہائیں، we want to see، تو جب موسیٰ علیہ السلام نہیں کرتے تھے تو وہ ایلیگیشن کیا کرتے تھے کہ موسیٰ ہمیں لگتا ہے کہ آپ کے اندر نا کوئی بیماری ہے، والعیاذ باللہ، آپ کو سکن ڈیزیز ہے، وَإِمَّا برس کہتے ہیں لیپرسی کو، جس کو کوڑ کی بیماری کہتے ہیں، سکن ڈیزیز ہے، وَإِمَّا اُدْرَا، لا حول ولا قوة الا باللہ، ادرا ڈاکٹرز کو بہتر پتا ہے، سوولن سکروٹم جو لمپ ہوتا ہے، سوولن ٹیسٹیکلز، اور یہ ایلیگیشن کس کی طرف کیا کرتے تھے؟ نبی موسیٰ علیہ السلام پر۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قومی لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اے میری قوم کے لوگو تم جانتے ہو میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو پھر مجھے تم کیوں اذیت دیتے ہو؟ اب رسول اللہ کو یہ نریشنز پڑھ کر خود تسلی ملتی ہوگی کہ I'm not the only one۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ بھی صبر کریں جیسے آپ سے پہلے انبیاء گزرے ہیں انہوں نے صبر کیا اپنی قوم کی اذیت دینے پہ، تو ہمارے نبی بھی صبر کیا کرتے تھے کہ یہ لوگ کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ جب نہا رہے تھے انہوں نے کپڑے اتار کے پتھر کے اوپر جو ہے رکھ دیے، تو پتھر کھڑا ہوا اور اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے سرپرائز ہوتے ہیں، اور وہ جب باہر نکلتے ہیں پونڈ سے، پول سے، تو اس کو جو ہے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ میں اپنے کپڑے واپس لوں۔ تو فرماتے ہیں ثوبی حجر، ثوبی حجر، کہ اے پتھر میرے کپڑے مجھے واپس لوٹا دے، مجھے میرے کپڑے واپس دے دے۔ تو جب وہ جو ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو بنو اسرائیل دیکھ رہی ہوتی ہے یہ، تو یہ اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کرنی تھی، برات کرنی تھی کہ میرے نبی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور بنو اسرائیل کو تب پتہ چلا کہ ہی از دا پرفیکٹ مین ان ایوری سینس، ہی ہیز نو ڈیفیکٹ، ان کے اندر کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی یہ حیات تھی، یہ ان کا لیول تھا۔ اینڈ آن دی ادر سائڈ ہمیں یہ بھی پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام واز ویری اسٹرانگ فزیکلی۔ انہوں نے ایک اوکیزن پہ، ہم وہ جانتے ہیں واقعہ کہ جب دو بندے آپس میں لڑ رہے تھے تو انہوں نے بس ایسے رینڈملی پنچ کیا، مکہ دیا، جس کی وجہ سے وہ بندہ مر جاتا ہے ایکسیڈنٹلی۔ یعنی یہاں سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے موسیٰ علیہ السلام ہی واز اسٹرانگ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ان کی یہ ٹریٹ تھی۔ سو مائی بردرز، یہ لیسن ہے ہمارے لیے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اف اللہ ہیز گیون یو اسٹرینتھ، اف یو آر فزیکلی اسٹرانگ، تو اس کے ساتھ ساتھ پیرلل آپ کی حیا بھی اتنی ہی زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اینڈ ناؤ ویل موو آن، کہ دس ول بی دا لاسٹ ون انشاءاللہ، کہ ہم سے جو پہلے امتیں گزری ہیں ان کے اندر حیا کی کیا امپورٹنس تھی، آیا وہ حیا کو آبزرو کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ سلیمان علیہ السلام، ہی ہیز دا موسٹ پاورفل آرمی، اور ان سے بڑا بادشاہ کبھی نہیں گزرا اور نہ ہی گزرے گا۔ انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائیں کہ میرے بعد کسی کو ویسی بادشاہت نہ ملے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ ان کی آرمی میں، ان کی سلطنت میں
پرندے بھی تھے، حیوانات بھی تھے، جانور اور جنات بھی تھے. تو جنات ان کے انجینئرز میں سے جنات بھی تھے. سلیمان علیہ السلام ملک سبا جس کا نام بلقیس ہے اس کی طرف خط بھیجتے ہیں کہ اسلام قبول کر لو، ادروائز میں ایسی جیش لے کے آؤں گا، ایسی آرمی لے کے آؤں گا جس کا تم، ایسا لشکر لے کے آؤں گا جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گی. تو ملکہ سبا وہاں سے اپنی جرنی سٹارٹ کرتی ہے. تو جب محل پہنچتی ہے تو ایک ایسے لاؤنج میں، ایسے لوبی میں جب جو ہے وہ جاتی ہے تو دیکھتی کیا ہے کہ اپیرنٹلی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پانی ہے، اٹس لائک اے پول. اور وہ اتنے زبردست طریقے سے وہ لاؤنج کی کنسٹرکشن ہوئی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر گلاس فٹ ہوتا ہے، یعنی دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ اوپر گلاس بھی ہے. تو وہ سٹیپ ان کرنے سے پہلے اپنے کپڑوں کو تھوڑا سا اوپر کر لیتی ہے. قرآن مجید کے الفاظ ہیں کشفت عن ساقیہا، کہ اس نے انٹر کرنے سے پہلے اپنے کپڑوں کو تھوڑا سا اوپر کیا، جس کی وجہ سے اس کی پنڈلیاں، اس کی جو شنز ہیں تھوڑی سی ایکسپوزڈ ہو گئی. تو یہاں سے ہمیں سٹل پوائنٹ یہ بھی ملتا ہے کہ وہ مشرکین تھے، وہ سورج کی پرستش کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، آگ کی عبادت کرتے تھے، لیکن پھر بھی ان کی حیا کیسی تھی؟ وہ کپڑے پورے پہن کر اپنی باڈی کو کور کیا کرتے تھے. ان کے کپڑے فلی کورڈ تھے، ان کی باڈی کورڈ تھی، تو اس خاتون نے اپنے کپڑوں کو اوپر کیا. تو یہ اس زمانے کے مشرکین کا حال تھا. اور ایک جو ہے لاسٹ واقعہ انشاءاللہ ہم نریٹ کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے. موسیٰ علیہ السلام جب مصر کو چھوڑ کے جب مدین آتے ہیں، شدید بھوک کا عالم ہوتا ہے، ان کو پیاس لگی ہوتی ہے. تو جب وہ درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سامنے کنواں ہیں اور کچھ چرواہے اپنے ریوڑ کو پانی پلا رہے ہیں. اور پھر جب اور جو ہے مڑ کر دیکھتے ہیں تو دو خواتین ہوتی ہیں، ینگ وومن، دے آر ویٹنگ ود دیئر فلاک، وہ اپنے ریور کے ساتھ وہاں پہ ویٹ کر رہی ہیں. تو کچھ دیر گزرنے کے بعد وہ جب دوبارہ دیکھتے ہیں تو وہ وہاں پر ہی ویٹ کر رہی ہیں. تو یہ اٹھتے ہیں اور جا کے ان خواتین سے پوچھتے ہیں ما خطبکما، واٹس رانگ ود یو، کیا معاملہ ہے، آپ بڑی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے جو والد ہیں وہ بزرگ ہیں، ابونا شیخ، وہ بزرگ ہیں، اور ہمارے گھر میں ان کے علاوہ کوئی اور مرد بھی نہیں ہے. تو یہ جو مشکل کام ہے، ہارڈ ورک ہے، ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہی کیا جو مرد مومن کرتا ہے، دوسروں کی ہیلپ کرتا ہے بلا کسی معاوضے کے غرض کے. وہ جاتے ہیں اور ان چرواہوں کو جو ہے پیچھے کرتے ہیں، ان کے ریوڑ کو پانی پلواتے ہیں، اور پھر وہ واپس آ جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام بھی واپس آ جاتے ہیں اور یہ خواتین بھی واپس چلی جاتی ہیں. اور یہاں پہ تھوڑا سا رک جائیے. آج جس سوسائٹی میں ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، انفارچونیٹلی بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کنورزیشن کو انیشیٹ کیا جائے، کنورزیشن کو آگے بڑھایا جائے. رائٹ؟ کہ بائی دا وے وچ بیچ آر یو ان، آپ کون سے بیچ میں ہیں؟ رائٹ؟ اور اگر بات کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، سب سے پہلے اس بندے کے یا بندی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ میں جا کے کچھ نہ کچھ انفارمیشن وہاں سے بھی مل جاتی ہے. رائٹ؟ تاکہ کچھ نہ کچھ سہارا ہو بات چیت کرنے کا. رائٹ؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب ہم اس انسیڈنٹ کو دیکھیں، he had full right to start the conversation. وہ مسافر ہیں، وہ چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ I'm a traveler، میں مسافر ہوں. By the way, do you know any restaurant around؟ مجھے بھوک لگی ہے. اچھا یہاں پہ کوئی ایئر بی این بی تو نہیں ہے، میں ذرا ایک فلیٹ اپارٹمنٹ کوئی جو ہے میں رینٹ کر لوں کوئی 1-2 دنوں کے لیے. کوئی کنورزیشن نہیں کی، ہیلپ کی اور وہ واپس آ گئے. اور اپوزٹ جینڈر نے بھی یہی کیا. آج جو ہے بلا کسی تفریق کے دونوں طرف سے پہل کی جاتی ہے. رائٹ؟ بائی دا وے آپ پہلے یونیورسٹی میں نظر نہیں آئے. بائی دا وے یو آر ڈریسڈ نائسلی.
رائٹ. آپ کہاں پہ رہتے ہیں؟ اور کین آئی ہیلپ یو وتھ سم تھنگ؟ تو وہ خواتین چاہتی تو کنورزیشن سٹارٹ کر سکتی تھی. آپ مسافر معلوم ہوتے ہیں، آپ نے کہاں جانا ہے؟ آپ کو ہم بتا دیتے ہیں کسی گھر کا اگر آپ کو پتہ چاہیے. نو، نتھنگ آف دیٹ سورٹ. تو موسیٰ علیہ السلام بھی واپس آ جاتے ہیں، وہ بھی واپس چلی جاتی ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ گھروں میں جا کے، میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں سورت کا اور آیت کا، یہ گھر میں جا کے پڑھیے گا انشاءاللہ. سورہ قصص، سورہ نمبر 28 and آیت نمبر 25. فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ. تھوڑی دیر کے بعد ان خواتین میں سے ایک خاتون چلتی ہوئی آتی ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں انشاءاللہ. آپ جب گھر میں جائیں گے تو اس آیت پہ فوکس کیجئے گا، پڑھیے گا. تمشی علی استحیاء. I want you to focus on this phrase. تمشی کا مطلب ہے ٹو واک. وہ چل رہی تھیں علی استحیاء، حیا کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ خاتون چل رہی تھی حیا کے ساتھ. The way she was walking with حیا, with modesty. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خاتون کا نام نہیں بتایا، اس کا ٹرائب، اس کا قبیلہ نہیں بتایا، اس کی ہائٹ نہیں بتائی، اس کی کوالیفیکیشن نہیں بتائی، اس کا پروفیشن نہیں بتایا، اور کچھ بھی نہیں بتایا. ایک ایسی کوالٹی بتائی جو کہ سب سے امپورٹنٹ کوالٹی ہونی چاہیے ایک خاتون کے اندر، ایک عورت کے اندر، اور وہ کیا ہے؟ حیا. اے ایمان والیو، یہاں پہ غور کرو، نصیحت پکڑو. وہ خاتون حیا کے ساتھ چل رہی تھی. اور اس کا ایک اور معنی بھی ہے. دیکھیں، بہت سارے لیسنز ہیں. ایک لیسن تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا یہ یقین ہے کہ قرآن مجید اتنی کنسائز بک ہے، اس کی ایک ایک آیت، اس کا ایک ایک لفظ، بلکہ ایک ایک ڈاٹ بامانی ہے. کوئی رینڈملی وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پیسٹ نہیں کر دیا. اٹ ہیز اے میننگ. اللہ تعالیٰ صرف ہمیں اگر یہ بتا دیتے تمشی، شی واز واکنگ، اور چلتے چلتے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، تو بات سمجھ میں آ جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے پرپزلی حیا کا لفظ استعمال کیا کہ اے لوگو، اے پڑھنے والو، ایسے جلدی جلدی پڑھ کے آگے نہ گزر جانا. یہاں پہ رک کر تدبر کرنا، فوکس کرنا کہ رب العالمین نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا ہے. اور پھر اگر وہ ٹریٹ، وہ کوالٹی نہیں ہے تمہاری زندگی کے اندر، وہ کوالٹی اپنی زندگی میں لے کے آنا. تو ابھی تک 2 لیسنز ہو گئے ہیں کہ شی واز واکنگ ود ماڈesty، اور اللہ تعالیٰ نے حیا کا لفظ استعمال کیا ہے. اینڈ لیسن نمبر 3. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اگر آیت اپنے سامنے رکھیں تو تمشی جو لفظ ہے اس کو آپ ہائڈ کر دیں، علی استحیاء ان قالت پر فوکس کریں. تو جب آپ فوکس کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ کچھ یوں بن جاتا ہے، حیا کے ساتھ اس نے بات کی. جس کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کی چال میں بھی حیا تھی اور اس کی بات کرنے میں بھی حیا تھی. The way she was walking with modesty, and the way she talked with modesty. لا الہ الا اللہ. اتنی باحیا. اور یہ کتنے لیسنز ہو گئے؟ 3 لیسنز ہو گئے. لیسن نمبر 4. آپ اس کو ایسے امیجن کریں کہ a young woman comes to you, she approaches you، وہ آپ کے پاس آتی ہیں اور آپ کو یہ کہتی ہیں کہ you are invited to my house, come to my house. And if you are hearing it for the first time، اگر آپ نے پہلی دفعہ سنا، you might go wild کہ یہ کیا بات کر رہی ہیں، انہوں نے کیسی بات اپنی جو ہے اپنی زبان پہ لے کے آ گئی ہیں. اب یہ خاتون جب اپنے گھر میں تھی، انہوں نے جب ماجرا اپنا جو سارا قصہ ہے وہ بتایا ہوگا، تو ان کے والد نے ان کو بتایا ہوگا کہ بیٹا آپ جائیں اور اس مرد کو آپ لے کے آئیں، تو میں ان سے مزید جو ہے بات کروں گا اور ان کو جو ہے کچھ نہ کچھ اجرت دے دوں گا. اور جب وہ آئیں اپنے فادر کا میسج پاس آن کرنے کے لیے، میسج دینے کے لیے، تو وہ کہہ سکتی تھی کہ آئیں ہمارے گھر چلیں. تو ہو سکتا ہے کہ
नेगेटिव इम्प्रेशन जो है ना आ जाते मूसा अलैहि सलाम के माइंड में. नाउ आई वांट यू टू फोकस, इसी आयत में जो खातून आई थी जिस तरीके से उन्होंने बात की वो भी नकल करके हमें बता दिया गया है. क्या फरमाती हैं? इन्न अबी यदऊका लियजज़ियका अजर मा सक़ैत लना. मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं. जिसका मतलब ये है कि कितने बेहतरीन तरीके से उन्होंने कन्वर्सेशन स्टार्ट की. अपने आप को कन्वर्सेशन में नहीं डाला. कन्वर्सेशन स्टार्ट करते ही किसका जिक्र पहले किया? अपने वालिद का किया कि अपने जहन में कोई ऐसी वैसी थॉट मत लेके आइएगा, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं. लियजज़ियका, ताकि वो आपको जज़ा दें, आपको उजरत दें. और आप यहाँ पे नोट करेंगे कि उन्होंने बार बार कन्वर्सेशन को अपने वालिद की तरफ मंसूब किया है. यानी बार बार वो सिग्नल क्या दे रही हैं? डू नॉट हैव एनी थॉट्स अबाउट मी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और मैं ये भी नहीं चाहती कि आप अपने जहन में कोई जो है ख्यालात लेके आएँ. एंड हाउ मेनी लेसन्स हैव वी गॉन सो फार, यानी इन जो ख़वातीन के हवाले से हैं. ये तीसरा पहले था और अभी 4 हो गए हैं. लेट अस ट्राई टू रिकॉल वंस अगेन. नंबर 1 कि वो चल रही थी हया के साथ. नंबर 2, अल्लाह ताला ने स्पेशली हया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है. और नंबर 3, उनकी बात में भी हया थी. और नंबर 4, जैसे उन्होंने स्टेटमेंट कही है कि जो है उन्होंने अपने आप को सबसे एंडिंग में रखा है. और एक और पॉइंट इंशाअल्लाह इस वाक़े के हवाले से, अरबिक ग्रामर में, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ अरबिक लैंग्वेज, लिंग्विस्ट्स कहते हैं, जो ग्रामेरियंस हैं, कहते हैं ज़ियादतु फ़िल मबना तदुल्लु अला ज़ियादतिन फ़िल माना. जिसका मतलब ये है, इंशाअल्लाह बात समझ में आ जाएगी, कि जब किसी लफ्ज़ में कोई हुरूफ ऐड किए जाते हैं, उस वर्ड को बढ़ाया जाता है तो उसके मानी में भी इजाफ़ा हो जाता है, उसमें एम्फसिस आ जाता है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं मुबालगा का सीगा, उसमें ज़ोर होता है. अल्लाह ताला ने इस आयत में हमें ये नहीं फरमाया कि वो हया के साथ चल रही थी. वो तो मैंने उर्दू में आपको बताया है. हया असल में लफ्ज़ क्या है? इस्तहया. तो हया के एडिशनल कितने हरूफ हैं? अलिफ सीन ता. अच्छा, एक और इंशाल्लाह मैं आपको टिप देता हूँ, वो आपको आगे जाके इंशाल्लाह काम आ जाएगा. जब आप अरबिक सीखेंगे इंशाल्लाह, जब अलिफ के ऊपर कोई हरकत आ जाती है ना, हरका, यानी या ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी आ जाए, तब उसको अलिफ नहीं कहते, उसको हमज़ा कहते हैं. राइट? तो हमज़ा है, सीन है और ता है, यानी 3 हुरूफ ऐड हो गए हैं. तो इसका मतलब अब क्या हो जाएगा इस्तहया का? बहुत ज़्यादा हया. अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उस खातून के अंदर बहुत ज़्यादा हया थी. और ये कौन फरमा रहे हैं? रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं. वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा. अल्लाह ताला से ज़्यादा सच्ची बात किसकी हो सकती है? अल्लाह के लिए हम होश करें, अल्लाह के लिए हम होश करें. ऐसे ही ना दुनिया से चले जाएं, ऐसे ही ना मर जाएं. अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन 2 अहादीस के साथ इंशाअल्लाह हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे. अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्ना लिकुल्लि दीनिन खुलुक़ा व खुलुक़ुल इस्लामी अल हया. हर दीन का, हर रिलीजन का एक सिग्नेचर ट्रेट होता है, वो उसकी खासियत होती है. और इस्लाम का सिग्नेचर ट्रेट क्या है? अल हया. हया है. यानी जब आपको मुसलमान नज़र आते हैं ना, जहाँ कहीं भी, चाहे वो यूएस में है, पाकिस्तान में है, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी हैं, उनकी जो है जिसामत में फ़र्क होगा, उनके जो है कम्प्लेक्शन में फ़र्क होगा, स्किन कम्प्लेक्शन में, लेकिन एक चीज़ कॉमन होगी और होनी चाहिए. वो क्या है? अल हया. हया. मुसलमान बाहया होता है. और हया सिर्फ इंटरनल जज्बात का नाम नहीं है. अभी हमने पढ़ लिया है कि हया क्या है? वो बिहेवियर है.
اور جو چیز اندر ہوتی ہے وہ باہر نظر آتی ہے. اگر آپ کسی سے ملنے کے لیے جائیں وہ بندہ کہے کہ یہ بندہ بڑا با حیا تھا. آپ کی بات کرنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے, آپ کے چلنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے, آپ کا لوگوں سے ڈیل کرنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے. تو یہ جو حیا ہے نا کچھ تقاضا کرتی ہے کہ اپنی زندگی میں چینج لے کے آئیں, اپنے بیہیویئرز میں چینج لے کے آئیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ بہادروں کا کام ہے, ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو جھکا لے. وہ بہادر ہی ہیں جو کر سکتے ہیں. اور بڑے بزدل ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے. یہ دور بزدلوں کا دور نہیں ہے برادرز, یہ بہادروں کا دور ہے. اور اگر کوئی ایسا شخص کر ہی رہا ہے تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو بھی بدلیں اور اس کو بھی بدلنے کی کوشش کریں. دس از ہاؤ دا چینج ول کم انشاءاللہ. تو آج کی جو ہم نے بات کی ہے انشاءاللہ لیٹ اس ٹرائی ٹو ریکال, اور اس کے بعد جو ہے کوئکلی ہم جو ہے کویشچنز بھی لے لیں گے. ہم نے آج دیکھا کہ کیا ریزمبلنس ہے حیا میں اور حیات میں, اور پھر ہم نے ڈیفینیشن دیکھی حیا کی کیا ڈیفینیشن ہے, اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کیا ڈفرینس ہے خجل میں, بزدلی میں اور حیا میں. اور پھر ہم نے جو ہے کچھ ہیڈنگز جو ہے پڑھی ہیں. ٹوٹل اوور آل انشاءاللہ 7 ہیڈنگز ہوگی. اس میں سے ہم نے 3 ہیڈنگز الحمدللہ بائی دی گریس آف اللہ وی ہیو آلریڈی کمپلیٹڈ. حیا ان قرآن, حیا ان دا لائف آف دا پروفٹس, اینڈ حیا ان دی ارلی نیشنز. جو پہلی قومیں گزر چکی ہیں ان کی زندگیوں میں کیا حیات تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں حیا کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اب سے ایٹ لیسٹ اپنی دعاؤں میں یہ دعا ایڈ کر لیں, اللہم ارزقنی الحیا, اللہم ارزقنی الحیا, اے اللہ مجھے حیا عطا کر دیں. اللہم انی اسألک الحیا, اے اللہ میں آپ سے حیا کا سوال کرتا ہوں. جہاں پر میں آپ سے دنیا مانگتا ہوں, میں آپ سے جاب کا سوال کرتا ہوں, میں آپ سے ڈگری کا سوال کرتا ہوں, میں آپ سے باقی چیزیں مانگتا ہوں, اے اللہ مجھے حیا بھی عطا کر دیں. کیونکہ حیا یہ سٹیپنگ سٹون بنے گا آپ کے لیے جنت میں جانے کا. حیا نہیں تو جنت میں جانا بہت مشکل ہو جائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. وبارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیرا.